पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुडिशरी से 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस जल्द सुनने का मुतालबा कर दिया। पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना था कि जाली मैंडेट से बनी हुकूमत ने 26वीं तरमीम पास करवाई। पीटीआई का असूली मौक़िफ़ है 26वीं तरमीम केस की समाअत जल्द से जल्द हो, तमाम जज साहिबान बैठें और 26वीं तरमीम का फैसला करें। उन्होंने कहा कि हमारे मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी थी। हमारा आज भी यही मौक़िफ़ है, मैंडेट वापस लेने का हक रखते हैं। जमहूरियत के लिए अवाम का मैंडेट और वोट बुनियाद है। एक ऐसा दिन आया है कि मुझे नवाज शरीफ की बेटी आज एक और वादा पूरा करने जा रही है अपना, माशाल्लाह। लोग पंजाब के बारे में ये कहते हैं, बल्कि मीडिया के भी काफ़ी हजरात ये कहते हैं कि इतनी स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं, अब देखते हैं कि वो स्कीम्स जो है वो एक्चुअली ग्राउंड पे आती हैं कि नहीं। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि स्कीम लॉन्च बाद में होती है, हम उसको ग्राउंड पे पहले लेके आते हैं, माशाल्लाह। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड की तकसीम के सिलसिले में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि आसान कार्ड के तहत बिला सूद 10 लाख से 3 करोड़ रुपए तक कर्जे दिए जा रहे हैं। प्रोग्राम के तहत मिलने वाले कर्ज की 3 साल में आसान इकसात पर वापसी होगी। मरीम नवाज ने कहा कि दुनिया भर में रोजगार पैदा करना आसान काम नहीं, प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। पिछले 7 से 8 साल की बीमार मईशत के बाद मुआशी इस्तेहकाम आया है। जब टेक ओवर किया तो महंगाई 38% पर थी, आज 4% से कम है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी ने नए केस मैनेजमेंट तश्कील दे दी। चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी 6 रुकनी कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी में जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद हलाल, जस्टिस शफी सदीकी शामिल हैं। एडिशनल रजिस्ट्रार और डायरेक्टर IT भी केस मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा होंगे। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 27 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने केस की समाअत मुलतवी की। बानी PTI के वकील ने तस्दीक की है कि अदालती अमले ने सुबह बाज़ाबिता तौर पर केस की समाअत मुलतवी होने से मुताल्लिक आगाह किया। अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तौसीह कर दी। ड्यूटी जज अफजल मझोका ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत की। शमसा कियानी एडवोकेट बुशरा बीबी की जानिब से अदालत में पेश हुई। अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 25 फरवरी तक तौसीह करते हुए समाअत को मुलतवी कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने फवाद चौधरी की जानिब से शुहेब शहीन को थप्पड़ मारने की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। PTI सियासी कमेटी ने फवाद चौधरी के इक़दाम को मुजरिमाना फ़ौल करार दे दिया और फवाद चौधरी के रवैये पर मज़ामती इलामिया जारी कर दिया है। इलामिया में कहा गया कि फवाद चौधरी का शुहेब शहीन पर बिला इश्तियाल हमला जबलत का इजहार है। शुहेब शहीन पर उठाए जाने वाला हाथ पूरी PTI पर तमाचा है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी को 2 टके की करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि ये 2 टके की सियासी कमेटी बानी PTI से जेल में होने वाले सलूक पर खामोश रही, लेकिन एक गैर अहम क्लर्क पर करार दिया याद आ गई हैं। और तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी में अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो एक दिन के लिए भी जेल नहीं गए, जो करोड़ों रुपए के फंड खा गए हैं और हिसाब देने से इनकारी हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार न्यूयॉर्क पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदे मुनीर अकरम
سفیر عاصم افتخار اور کونسل جنرل عامر اتوازی نے نیو یارک پہنچنے پر وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا استقبال کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل بروز منگل کو طلب کیا گیا تھا۔ قبل ازیں مشترکہ اجلاس کا شیڈول تبدیل کیا گیا تھا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی غیر معینہ مدت تک ملتوی ہونے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے شہر میں بڑھتے ٹریفک حادثات پر وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھ دیا۔ ترجمان کے مطابق گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے ڈمپر ٹرک اور واٹر ٹینکرز ڈرائیوروں کی لاپرواہی ڈرائیونگ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چند مہینوں میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں اور حادثات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ کامران ٹیسوری نے اپنے خط میں کہا کہ اس وقت عوام میں شدید بے چینی اور تحفظات پائے جاتے ہیں۔ حکومت سے فوری اور مؤثر اقدامات کرنے کی استدعا کرتا ہوں تاکہ شہریوں کی قیمتی جانوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کے خوبصورت سیاحتی حسن کو دنیا کے سامنے لائیں گے۔ سیاحت کی بحالی کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب صحراؤں، پہاڑی سلسلوں، جھیلوں اور دریاؤں کی دھرتی ہے۔ پنجاب میں سیاحت کے فروغ کے لیے دیرپا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ معیشت، مقامی ثقافت اور بین الاقوامی تعلقات کے استحکام کے لیے سیاحت ناگزیر ہے۔ کہا کہ مری گلاس ٹرین پروجیکٹ سیاحت کے فروغ کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ حکومت سندھ نے پریورٹی میں رکھ کے اس کو 7 ارب روپے دیے اس روڈ کے لیے، اس کے باوجود آج دن تک وہ روڈ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے۔ تو یہ نااہلی وفاقی حکومت کی ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ پچھلے سالوں میں اگر دیکھ لیا جائے تو سب سے زیادہ وفاق میں نون لیگ کی حکومت رہی ہے۔ تو یہ نون لیگ کی وفاقی حکومت کی نااہلی ہے کہ وہ روڈ ابھی تک مکمل نہیں کر سکتی۔ وزیر اطلاعات صاحبہ نے فرمایا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور پیپلز پارٹی یہ روڈ بنا نہیں سکی۔ یہ ان کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ روڈ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا ہے، 7 والا روڈ۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ 7 حادثات پر پنجاب حکومت نے سیاست کرنے کی کوشش کی۔ وفاق میں سب سے زیادہ حکومت مسلم لیگ نون کی رہی۔ اگر سڑکیں مکمل نہیں ہوئیں تو نون لیگ کی وفاقی حکومت کی نااہلی ہے۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات جب شعلہ بیانی کرتی ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ جواب بھی آئے گا۔ ہم جھوٹی باتیں نہیں کریں گے، ہم صرف آپ کو سچ بتائیں گے۔ آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا کہ صوبائیت کا کارڈ کھیلنا آپ کی پرانی عادت ہے۔ سندھ میں تمام بڑے پروجیکٹ وفاق کی مدد سے چل رہے ہیں۔ مسلسل شعلہ انگریزیاں آپ اور آپ کے لوگ دے رہے ہیں۔ ہمیں کبھی کبھی جواب دینا پڑ جاتا ہے تو آپ خفا ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ ہم نے کبھی سیاست نہیں کی، ورنہ سندھ کے بلدیاتی الیکشن سے لے کر بہت ساری کہانیاں ہمارے پاس بھی موجود ہیں۔ قائم مقام گورنر سندھ اسپیکر سندھ اسمبلی سید اویس قادر شاہ نے سیون شریف میں عرس حضرت تاج شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے 773ویں عرس کی سہ روزہ تقریبات کا افتتاح کر دیا۔ سید اویس قادر شاہ نے مزار پر چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ ڈپٹی کمشنر جام شورو غضنفر علی قادری نے قائم مقام گورنر سندھ کو یادگار شیلڈ پیش کی۔ قائم مقام گورنر سندھ نے غریب اور مستحق خواتین میں کپڑے اور تحائف بھی تقسیم کیے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قائم مقام گورنر نے کہا کہ آج یہاں ملک اور قوم اور صوبہ سندھ جو کہ اولیاء کرام کی دھرتی ہے کے لیے دعا کی ہے۔ صوبہ سندھ ترقی کرے گا تو پورا ملک ترقی کرے گا۔
FIA نے کراچی ایئرپورٹ پر کارروائیاں کرتے ہوئے شہریوں کو سمندر کے راستے یورپ بھیجنے میں ملوث منظم گینگ کو بے نقاب کر دیا۔ موریتانیہ سے کراچی پہنچنے والے 5 مسافروں سے پوچھ گچھ جاری۔ مسافروں کا تعلق حافظ آباد، گجرانوالہ اور سوات سے ہے۔ مسافر دبئی، سعودی عرب اور قطر کے راستے موریتانیہ پہنچے اور موریتانیہ پہنچنے پر ایجنٹوں نے مسافروں کو غیر قانونی طور پر یورپ بھیجنے کی کوشش کی۔ FIA نے لیبیا کشتی حادثے میں ملوث بین الاقوامی گینگ کے 2 کارندے گرفتار کر لیے۔ حکام کے مطابق FIA نے کوہاٹ میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا۔ گرفتار ملزمان کی شناخت حبیب الرحمان اور نوید احمد کے نام سے ہوئی۔ ملزمان کو چھاپہ مار کارروائی میں پش بازار باجوڑ سے گرفتار کیا گیا۔ ملزمان کے دیگر ساتھی اٹلی سے انسانی اسمگلنگ کا گینگ چلا رہے تھے۔ اسرائیلی فوج کے میجر جنرل ایال زمیر کو فوج کا نیا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ کابینہ نے میجر جنرل ایال زمیر کو اسرائیلی ڈیفنس فورس کا چیف آف سٹاف مقرر کرنے کی حتمی منظوری دے دی۔ ایال زمیر وزارت دفاع کے ڈائریکٹر جنرل کے فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ انہیں سابق اسرائیلی آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل ہرزی ہیلوی کے استعفے کے بعد آرمی چیف مقرر کیا گیا ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کو 18 فروری تک لبنان سے نکل جانا چاہیے۔ اسرائیل کے پاس لبنان میں رہنے کا اب کوئی بہانہ نہیں۔ معاہدے کے مطابق اسرائیل کو 18 فروری تک لبنان سے مکمل فوجی انخلا کرنا ہے۔ کہا 18 فروری کے بعد لبنانی سرزمین پر کسی بھی اسرائیلی فوجی کی موجودگی کو قبضہ تصور کیا جائے گا۔ سب جانتے ہیں قبضہ کرنے والوں سے کیسے نمٹا جاتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے بارشوں کی خوشخبری سنا دی۔ طویل خشک سالی کے بعد وفاقی دارالحکومت سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 18 فروری سے 20 فروری تک بارش کا سسٹم پاکستان میں داخل ہوگا۔ اس دورانیے میں اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال اور اندرون پنجاب بارشوں کا امکان ہے۔ ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 میں شرکت کے لیے آسٹریلین کرکٹ ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ 14 رکنی دستے میں آسٹریلیا کے کوچز، کپتان اسٹیو اسمتھ اور سپورٹ سٹاف شامل ہیں، جو کولمبس سے براستہ دبئی پہنچے ہیں۔ لاہور پہنچنے والے آسٹریلوی کھلاڑیوں میں مارنوس، گیلین میکسویل، ٹریور ہیڈ اور میتھیو شارٹ اور ایڈم شامل ہیں۔ آسٹریلیا چیمپئنز ٹرافی میں اپنا پہلا میچ روایتی حریف انگلینڈ کے خلاف 22 فروری کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ زکوٹا جن کے کردار میں شہرت پانے والے اداکار منالا کو مداحوں سے بچھڑے 7 برس بیت گئے۔ اداکار مونا لاہوری نے مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں کے ڈائیلاگ اور بچوں کو پسندیدہ کردار زکوٹا جن سے شہرت پائی۔ مونا لاہوری کو اصل نام مطلوب الرحمان تھا۔ انہوں نے ٹی وی کے علاوہ تھیٹر میں بھی طویل عرصے تک اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں۔ اداکار نے 40 سال اپنی منفرد اداکاری سے بچوں سے لے کر بڑوں تک کے چہروں پر خوشیاں اور مسکراہٹیں بکھیری۔ زکوٹا جن کے کردار نے ذہنوں پر ایسے نقوش چھوڑے جو مدتوں یاد رہیں گے۔ اور خوبرو اداکارہ نازش جہانگیر کو بولڈ لباس میں تصاویر شیئر کرنے پر مداحوں نے آڑے ہاتھوں لے لیا۔ اداکارہ نازش جہانگیر نے سوشل میڈیا پر چند تصاویر اور ویڈیوز شیئر کی جن میں وہ بیرون ملک سیر اور سیاحت سے محفوظ ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ ان تصاویر میں اداکارہ نے نیلے رنگ کا بلیک لیس ٹاپ اور گاؤن زیب تنگ رکھا ہے، جبکہ ویڈیوز اور تصاویر میں مختلف پوز دیتے ہوئے مداحوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی جا رہی ہے۔ بولڈ لباس میں تصاویر شیئر کرنے پر نازش کے مداح سیخ پا ہو گئے۔ سوشل میڈیا صارفین نے اداکارہ کے لباس اور انداز کو نامناسب قرار دیتے ہوئے لکھا کہ انہیں اپنے مذہب کا خیال رکھنا چاہیے۔
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रही हैं जन न्यूज़ और मैं हूं मोमिना मलिक। हेडलाइंस आपने जानी, यहाँ पे लेंगे शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए।